औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो एजुकेशन गाइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, तालीमी मसाइल के सद्दबाब के लिए और तालीमी मसाइल को आला हुकाम बाला तक पहुँचाने के लिए ये प्रोग्राम, ये प्लेटफॉर्म तश्कील दिया गया है। ये प्रोग्राम हफ्ता और इतवार को सुबह 10 बजे नशर किया जाता है, जिसमें तालीमी मसाइल के सद्दबाब के लिए सिफारिशात पेश की जाती हैं, आइडियाज़ तख्लीक किए जाते हैं और साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स को जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको, उन जामियात को जिन्होंने पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को खड़ा रखने में पिलर्स का किरदार अदा किया हुआ है, उनको खिराज तहसीन पेश किया जाता है, उनके खिदमात का एतराफ़ किया जाता है और उनके खिदमात के एतराफ़ में उनको यहाँ पर दावत दी जाती है कि वो आएँ और यहाँ पर आकर अपने मसाइल बताएं कि मज़ीद उनको इस चीज़ में इस्तेहकाम लाने के लिए किन मसाइल का सामना है, किन चैलेंजेस का सामना है। साथ ही साथ लाइव कॉल्स आपकी इस प्रोग्राम में शामिल की जाती हैं कि अगर आप अपने तालीमी मसाइल का सद्दबाब चाहते हैं या तालीमी मसाइल का हल चाहते हैं तो बिल्कुल आप लाइव कॉल्स करके हमारे मेहमानों से सवाल कर सकते हैं कि अगर आपको तालीमी मैदान में कोई मुश्किल दरपेश है तो उसके सद्दबाब के लिए किस राह पर गामजन हुआ जा सकता है और किस राह को लेकर ही तालीम के हुसूल में जो हडल्स मौजूद हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। आज भी हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं और आज के मेहमान इंतहाई ख़ास हैं क्योंकि आज वालदैन के हवाले से जो तमाम अभाम हैं उनको दूर कर दिया जाएगा और वालदैन अगर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई आइडिया रखते हैं या किसी मसले का, किसी अभाम का शिकार हैं तो हमें लाइव कॉल करके सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन साहब, चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और चेयरमैन IBCC। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम के अंदर। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला, बताइएगा, तालीमी निज़ाम के हवाले से काफ़ी वालिदैन अभाम का शिकार हैं कि तालीमी मैदान के अंदर उनको मुश्किलात का सामना है, उनके बच्चे तालीमी बोझ तले दबे हुए दिखाई देते हैं। क्या वजूहात हैं सर कि आज का तालीमी निज़ाम मुश्किल हो गया है या बच्चे कमज़ोर हैं? शुक्रिया मेट्रो चैनल का जिन्होंने मुझे टाइम दिया और मैं ख़ुद यहाँ आया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप तालीम को इतना कंसीडर करता है ये चैनल कि उस पर पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम करता है, क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, तालीम मुश्किल तो नहीं हुई बल्कि आसान है। जो हमारे ज़माने में मुश्किलात थी या हमसे पहले मुश्किलात थी वो अब कम हो गई हैं। अब इंटरनेट का ज़माना आ गया है, लेकिन बात यह है कि बच्चे अब 2 किस्म के हो गए हैं। या तो बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत, या फिर बच्चे नहीं पढ़ रहे। और अब इसका मसला ये है कि जो एजुकेशन बोर्ड है, चाहे हमारा बोर्ड हो या सिंध के या पाकिस्तान के कोई भी बोर्ड हो, ये बेसिकली एग्ज़ामिनिंग बॉडी हैं। ये एग्ज़ाम लेते हैं। हालांकि इनका काम नो डाउट कि इदारों की इंस्पेक्शन वगैरह भी होना चाहिए, लेकिन इंस्पेक्शन के लिए और तालीमी दीगर मामलात के लिए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन मौजूद है, जो ये देखता है कि यहाँ तालीम प्रॉपर हो रही है या प्रॉपर नहीं हो रही। तो मैंने यहाँ कराची में 3 साल में ये देखा कि बहुत सारे तालीमी इदारे बहुत बेहतर तालीमी इदारे हैं। अच्छा, वहाँ ना कोई नकल की शिकायत होती है, ना पेरेंट्स को शिकायत होती है, ना बच्चों को शिकायत होती है, तो प्रॉपर स्कूलिंग होती है। कराची की आबादी बहुत बढ़ गई है, मज़ाफ़ात में सैकड़ों स्कूल खुल गए हैं। वो बस्तियाँ हैं जो अनऑथराइज भी हैं, वहाँ भी छोटे छोटे स्कूल खुल गए हैं। तो वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है उनकी तादाद भी चंद सौ नहीं है, 1000 होगी। बिल्कुल। तो उनको मुश्किलात का सामना है। अब इसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, जहाँ वो भी बड़े स्टेप ले रहे हैं, स्कूलों की जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिविज़िट कर रहे हैं कि ये स्कूल डिज़र्व भी करते हैं स्कूल के लिए या नहीं। तो वहाँ भी एक परेशानी मौजूद है प्राइवेट स्कूलों में कि रजिस्ट्रेशन हमारी होगी या नहीं होगी। तो मतलब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे सवाल ये बनता है, आपने नकल का जिक्र किया। नकल माफिया के हवाले से वालिदैन काफ़ी अभाम का शिकार रहते हैं कि नकल की रोकथाम के लिए इकदाम क्या किए जाएंगे। इंस्पेक्शन टीम्स की अगर बात कर ली जाए या छापा मार टीम की अगर बात कर ली जाए तो छापा एक जगह मारा जा सकता है, 2 जगह मारा जा सकता है, 10 जगह मारा जा सकता है, लेकिन कराची में हज़ारों की तादाद में सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पर नकल होती है। इनके सद्दबाब के लिए क्या पॉलिसी मुरतब होनी चाहिए हुकूमती सतह पर? देखिए जी, हमारे सतह पे लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम अभी 19 का हुआ जी, तो उसमें हमारे साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भरपूर किरदार अदा किया। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी टीमें बनाई। वो टीमें जो हैं वो हमें हमारे साथ जो है वो विज़िट करती थी। वो इनफरादी तौर पे भी मुख्तलिफ उन्होंने हमसे लिस्टें ले ली थी कि कौन कौन से इदारे हैं जिसमें आपका इमदानी सेंटर बना है।
تو اس حوالے سے کم شکایتیں ہیں. 10-15% علاقے ہیں جو مضافاتی ہیں, جیسے میں نے کہا آپ سے, کوئی گڈاب کے ہو گئے, کوئی اورنگی کے, کوئی بلدیہ کے کچھ علاقے ہو گئے. یہاں بھی تمام اسکول خراب نہیں ہے. سینٹرل میں بہترین صورتحال ہے. ہم خود یا ہماری ٹیمیں بھی گئیں تو انہیں کسی قسم کی چیٹنگ کی کوئی شکایت نہیں ملی. اچھے اسکول ہیں, انہوں نے ٹیچر کوالیفائڈ رکھے ہوئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کراچی کے تعلیمی نظام کے لیے کہ میں بہت سارے اسکولوں کو وزٹ کیا جو سرجانی اور اس علاقے میں تھے, تو میں نے کہا آپ پرائیویٹ میں کتنی فیس لیتے ہیں میٹرک سے 9 سے؟ تو انہوں نے کہا ہماری فیس اسٹرکچر 600-700 روپے. اب جو اسکول 600-700 روپے فیس لے رہا ہے, اب اندازہ لگائیں کہ وہ فزکس کا, کیمسٹری کا, میتھمیٹکس کا, بایولوجی کا کوالیفائڈ ٹیچر کیسے رکھے گا؟ اگر وہ رکھے ٹیچر تو ان کے بچوں میں نقل کی بالکل عادت نہیں ہوگی. صحیح. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اور یہ جو سینٹرل کے یا صدر کے یا ڈی ایچ اے کے یا ناظم آباد کے, گلشن کے تمام بڑے بڑے اسکول جس کو ہم نے وزٹ کیا, وہاں اس قسم کی کوئی شکایت نہیں کہ پراپر فیکلٹی موجود ہے, پیرنٹس بھی مطمئن ہیں, اور وہ بچوں کے پریلیم اور بار بار وہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ لے کے وہ پریپیئرڈ بچہ امتحان حال میں آتا ہے, تو اس قسم کی شکایت نہیں ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر غور طلب بات یہ بھی ہے, بہت ساری ایسوسیشنز جو ہیں وہ ایک کمپلین کرتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بات کر لی جائے, پروفیسر ڈاکٹر سعید الدین صاحب کے حوالے سے, تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے کوآپریٹ کرتے تھے, اب کوآپریٹ نہیں کرتے. سر جی سسٹم کو جانچ لیا ہے یا آپ میں تبدیلی آ گئی؟ نہیں, اب ظاہر ہے مجھ میں تبدیلی آ گئی ہے. اس تبدیلی کی وجوہات کیا؟ تبدیلی کی وجوہات یہ ہے کہ میں بہت فلیکسیبل ہوں. میں پہلے جو امتحانی کی ڈیٹس ہوتی تھیں, انرولمنٹ کی ڈیٹ ہوتی تھی, کراچی سب سے بڑا بورڈ ہے, یہاں 3,70,000 بچے ہیں اور وہ ظاہر ہے ان کو ہر اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے. تو میں خود ہی بہت ساری ڈیٹس جو ہیں وہ اس کو 10-20 دن ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں تاکہ پیرنٹس کو بھی پرابلم نہ ہو, اور کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی پرٹیکولر ایسوسیشن ہمارے پاس آئے کہ ان بچوں کے کام رہ گئے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو فیسلٹی ہے وہ جنرلی سب کو دے دی جائے, کیونکہ بہت سارے ایسوسیشن رجسٹرڈ ہیں اور بہت ساری ایسوسیشن رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو رجسٹرڈ ایسوسیشن ہے وہ کسی ادارے کے پاس جا کے رجسٹرڈ ہوں تاکہ ہم سے وہ بات کر سکیں, مگر ہماری فیسلٹی جو ہے وہ ہم سب کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور ان سے اصلاح بھی لیتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں کہ بھئی آپ کیا فیل کرتے ہیں. تو جنرلی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انرولمنٹ کی ڈیٹ ختم ہو گئی, فارم کی ڈیٹ ختم ہو گئی, اب وہ چاہتے ہیں کہ اس لیٹ فیس کو ختم کر دیا جائے. تو وہ ظاہر ہے اس کا ایک پروسیجر ہے, چیئرمین بااختیار ہے, مگر اتنا بھی بااختیار نہیں کہ اسے اپنے بورڈ کے سسٹم کے ساتھ چلنا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھے سینٹرز لیں, چاہے وہ کوئی ایسوسیشن ہماری حمایت کرے یا مخالفت کرے, جہاں چیٹنگ کا کوئی کنسیپٹ نہ ہو اور جہاں مطلب وہ امتحان کے طریقے سے ہوتا ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جب آپ نے چارج سنبھالا, کیونکہ ہر کوئی جب پہنچتا ہے کسی ادارے کا سربراہ بن کے اس کو 10 طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اسی طرح ماضی کے چیئرمینس کو رہا. آپ نے جب چارج سنبھالا اور قلمدان آپ کو دیا گیا چیئرمین کے طور پہ, تو آپ کو کن چیلنجز کا سامنا تھا, کیونکہ صورتحال تو کافی گمبھیر تھی ان دنوں؟ دیکھیے, میری خوش قسمت یہ ہے کہ میرا کریئر جو ہے وہ تعلیمی ہے نا. میں لیکچرر تھا, پھر اسسٹنٹ پروفیسر تھا, پھر ایسوسیٹ پروفیسر ہوا, پرنسپل ہوا کہ ایک کالج کا, شاہ لطیف کالج میر پخاس کا, پھر وہاں میں 4 سال ڈائریکٹر کالجز رہا. تو مجھے مطلب سوجھ بوجھ سب کچھ ہے کہ کیا پرابلم ہوتے ہیں. جب میں یہاں آیا تو نو ڈاؤٹ یہاں بہت سارے پرابلم تھے, پینڈنگ پرابلم تھے. یہاں کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ آٹومیشن پہ جانا نہیں چاہتے تھے, کہ کمپیوٹر کو زیادہ یوز کرنا, اور جو ہمارا اسٹاف ہے وہ بھی بہت زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے. تو پھر میں نے کچھ لوگوں کی وہ کیپیسٹی بلڈنگ کی اور آہستہ آہستہ اپنے بورڈ کو کمپیوٹرائز کیا. اب ہم 93 سے آن ورڈ 2019 تک کوئی بھی بچہ اگر ہم سے مارک شیٹ مانگے پرانا, جس نے 94 میں میٹرک کیا ہو, تو ہم اس کو 1 گھنٹے کے اندر مارک شیٹ دے دیتے ہیں بغیر کسی سورس سفارش کے. ہم کیا ضرورت ہے کہ کسی کو لے کر آئے تو پھر ہم 1 گھنٹے میں دیں. مائگریشن بھی 1 گھنٹے میں دیتے ہیں. دیکھیں, اس بورڈ سے 3,70,000 ہماری ابھی کرنٹ جو ہے ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں, تو بہت سارے بچے جو ہے وہ کوئی ویریفیکیشن کے لیے آتے ہیں. تب 1 گھنٹے کے اندر اگر وہ ارجنٹ اپلائی کرتے ہیں تو 1 گھنٹے میں دیتے ہیں. تو ہم نے پورے سسٹم کو کمپیوٹرائز کیے. 93, 92, 91 اس پہ بھی ہمارا کام شروع ہے انشاءاللہ. ہوپ فلی ہم یا ہمارے بعد جو بھی آئے گا وہ 1 سال کے اندر
یا 6 مہینے کے اندر اس کام کو کمپلیٹ کر لے گا. تو ہم چاہتے ہیں ہمارا بورڈ 1951 میں اسٹیبلش ہوا ہے, یہ پرانا بورڈ ہے, تو ہم 1951 سے اپنے پورا ریکارڈ کو جو کمپیوٹرائز کر لیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. یہ میں نے اپنے بورڈ میں لوگوں سے یہ کام کروایا, الحمدللہ ہو گیا. ہم نے آن لائن سندھ میں نہیں ہے کہیں سسٹم نا. ہم پہلا بورڈ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے وسیم صاحب موجود ہیں. جی وسیم صاحب پوچھئے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پتا کہ میٹرک کی جو ہے سر یہ فیس جو ہے اس وقت جو ہے نا وہ آپ کتنی جو ہے نا وہ چارج کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ سر کہ انرولمنٹ جو ہے نا وہ لاسٹ ٹائم بھی جو ہے نا 9th کلاس میں میری بچی کا جو ہے نا وہ نہیں آیا تھا, تو ابھی مجھے معلوم کرنا ہے کہ سر یہ اس کا کیا ہے, انکرومنٹ کا طریقہ کار کیا ہے, اور فیس جو ہے نا وہ میٹرک بورڈ کی وہ کتنی ہے آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ سمجھی. ہاں, یہ بہت اچھا سوال پیرنٹس نے کیا. ہمیں بھی اکثر شکایتیں ملتی ہیں کہ فیس اتنی ہے. جی, تو میں نے بڑا کلیئر کیا تھا کہ ہماری انرولمنٹ کی فیس 600 روپے ہے. صحیح. 100 روپیز کا فارم ہے اور 700 روپے آپ فیس لیں انرولمنٹ کی, اور 9 کی جو فارم کی فیس ہے وہ 1300 روپے, اور جو میٹرک کی فیس ہے وہ 1500 اور 1600 ہے جو بچے فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ 1500 روپے 1600 روپے میٹرک کی فیس ہے. انرولمنٹ کا جو انہوں نے ذکر کیا, دیکھیں آپ کچھ اسکول بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں, بعض غیر ذمہ دار اسکول ہوتے ہیں, وہ بورڈ تو ان کو وہ چیز سبمٹ کر دیتا ہے. صحیح. وہ بچوں کو ڈیلیور نہیں کرتے. لاسٹ ایئر ایسا مسئلہ ہوا تھا کہ پہلے 2 اور 3 سال کے بعد پکے سرٹیفکیٹ بورڈ ایشو کرتا تھا. میں نے آنے کے بعد یہ کیا کہ 17 کے جتنے سرٹیفکیٹ تھے وہ 18 میں ایشو کروا دیے. اور اب جو 18 میں امتحان ہوا ہے, اب ہم وہ اس پوزیشن میں آ گئے انشاءاللہ کہ چند دن کے اندر ہم 18 میں جن بچوں نے میٹرک کیا تھا ان کے سرٹیفکیٹ ہم دے دیں گے اسکولوں کو. اچھا, اسکول لے جا کے بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, ان بچوں کو انفارم کرتے ہیں کیونکہ وہ جا چکے ہوتے ہیں. بعض اسکول وہ سرٹیفکیٹ اٹھاتے ہی نہیں ہیں, پھر ہم ان پہ جرمانہ لگاتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیوں ہمارے بورڈ سے یہ سرٹیفکیٹ نہیں اٹھائے اور بچوں کو نہیں دیے. پھر ایک مسٹر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے کہ بھئی بورڈ سے آئے نہیں تھے, تو بورڈ چیزیں ڈیلیور کر دیتا ہے. اچھا, اب ہم نے ان کی آسانی کی لیے ایک بات اور کی ہے کہ جن اسکولوں نے آن لائن انرولمنٹ فارم بھرا ہے, ہم ان کو ایکسیس دے رہے ہیں کہ وہ اپنے اسکول سے انرولمنٹ فارم پرنٹ کر لیں, اور جنہوں نے آن لائن انرولمنٹ فارم بھرا ہے ان بچوں کو ہم یہ سہولت دے رہے ہیں, ان اسکولوں کو سہولت دے رہے ہیں کہ وہ فارم بھی کنورٹ کر لیں آن لائن, اور ایڈمٹ کارڈ بھی وہیں سے جنریٹ کر لیں تاکہ ان کو بورڈ آنے کی کوئی ضرورت نہ ہو. تو اس طرح پیرنٹس کے مسائل بھی کم ہوں گے. اب اصل میں ہمیں پیرنٹس اور اسکولوں کے درمیان اگر اچھا ریلیشن ہو تو مسائل کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ بورڈ تو ایک ادارہ ہے اور ایک اپنے اتھارٹی کے ساتھ کام کرتا ہے, وہ چیزیں ڈیلیور کر دیتا ہے. اسکولوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایز ارلی ایز پاسبل جیسی چیز لاتے ہیں ان پیرنٹس کو دے دیں. اچھا, عبدالہادی صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عبدالہادی پوچھئے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے کمپیوٹر سے میٹرک کرا ہے, میں نے نا کمپیوٹر سے, تو میں بایولوجی کرنا چاہ رہا ہوں. بایولوجی سے تو کیا فیس ہوگی اس کی؟ جی ڈاکٹر بیٹا یہ تو بڑا آسان سی بات ہے. ایڈیشنل 2 پیپر دینے پڑیں گے ان کو بایولوجی کے. اچھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ 1700-1800 روپے ان کی فیس ہوگی. تو یہ فارم بھر دیں گے, پرمیشن لے لیں گے پہلے بورڈ سے کہ میں چینج کرنا چاہتا ہوں. اچھا, تو پرمیشن فارم جمع کرائیں گے, اس کی جو بھی فیس ہوگی وہ جمع کرائیں گے, کوئی زیادہ فیس نہیں ہے. اور ایگزامینیشن فارم کی فیس تو 1500-1600 روپے ہے. اچھا, عبدالہادی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہی ہیں, انہوں نے ہمارے کنٹرول روم میں یہ بات بولی ہے کہ جی 8000 روپے ان سے لیے گئے تھے جب وہ اس چیز کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے گئے تھے. تو کیا اس قسم کی کوئی فیس لی جاتی ہے؟ نہیں, 8000 تو نہیں ہوگی جی. تو اب یہ اگر بچے سست ہو گئے یا ڈیپینڈنٹ ہو گئے, وہ فارم کسی کو دے دیتے ہیں, کوئی اور فارم لا کے جمع کرا دیتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ بڑے رش ہے آپ نہیں جانا. حالانکہ ہمارے پاس بہت سارے کاؤنٹر کھلے ہوئے ہیں. پرمیشن ان کو لینی پڑے گی. پرمیشن کی فیس ہوتی ہے, پرمیشن کی اور ساری فیسیں بہت کم ہوتی ہیں. جیسے 400 روپے چینج آف انسٹیٹیوشن کی فیس ہے. لیکن جب ڈیو ٹائم نکل جاتا ہے, جیسے جولائی 30 جولائی کو کتنی لگ جائے گی سر؟ ڈیفینیٹلی جب جولائی کی میں کوئی چیز ختم ہو جائے گی, پھر اگست گزر گیا, پھر 200 روپے ہوئی, پھر 400 ہوئی, پھر 800 ہوئی, تو یہ فیسیں بڑھتے بڑھتے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ بھی 8000 تک نہیں ہوتی ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایجنٹس مافیا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کسی کو فارم دے دیا گیا، اس نے کہا کہ لائن میں نہیں لگنا، میں پیچھے سے جا کے جمع کرا دوں گا، ایجنٹس مافیا کے سدباب کے لیے، ان کی کلا کما کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں بہت سارے اقدامات کر لیے گئے ہیں اور یہ بہت منیمائز ہو گیا ہمارے پاس، صرف اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے ڈیٹ کو 2-3 دفعہ ایکسٹینڈ کر دیا، تو اب پیرنٹس اور بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے تو کسی کو لیٹ فیس دینی نہیں ہے، اسکول کو بھی نہیں دینی ہے۔ اگر اسکول کہہ رہا ہے کہ لیٹ فیس لگے گی تو کوئی لیٹ فیس نہیں لگے گی۔ اچھا، یہ آن لائن کا جو سسٹم ہے یہ اس ساری چیزوں کو ختم کر رہا ہے۔ جو ہم نے سسٹم لے کر آئے، تقریباً 33% اسکولوں نے ہمیں ایکسیس کیا ہے کہ آن لائن فارم بھریں تو ان کو آن لائن ہی چیزیں مل جائیں گی، تو ان کو بورڈ آنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب بورڈ ہی نہیں آئیں گے تو پھر دیر از نو کوسچن ایٹ آل اباؤٹ دا ایجنٹ مافیا۔ لیکن ان بچوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ان کو پرمیشن لینی ہے، پراپر سیکشن میں جائیں، وہاں 1-2 دن ان کا کام ہو جائے گا۔ دیکھیے پاکستان، سندھ میں اور پاکستان میں ہر جگہ، ایون دنیا میں ہر جگہ، آپ کو کام وقت پہ کرنا ہے نا۔ تو یہ جو لیٹ فیسیں لگتی ہیں، اب سپٹمبر کی 30 تاریخ کو انرولمنٹ کی ڈیٹ ختم ہو گئی، سپٹمبر کو۔ صحیح۔ بورڈ نے اپنا سسٹم بنانا، اپنی فائلیں بنانا، ان کے ایشو کرنا شروع کر رہا ہے۔ اب سپٹمبر کے بعد اکتوبر گزر گیا، نومبر گزر گیا، دسمبر آ گیا، اور بہت سارے لوگ اسکولوں نے اب تک ان بچوں نے یا تو سبمٹ نہیں کیے، تو یقیناً ان پہ لیٹ فیس لگنی چاہیے، اور اس کو ہمیں اپنا کام، بجلی کا بل ہو وہ بھی وقت پہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اور دوسرے پھر یہ ہے کہ ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے لوگ وہ آ کے کسی کو کہتے ہیں کہ آپ فارم جمع کرا دو۔ میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں، آخری دن جب ہم ایڈمٹ کارڈ ایشو کرتے ہیں کہ ہمارے ایڈمٹ کارڈ نہیں ملے، جب ہم ریکارڈ دیکھتے ہیں تو فارم ہی جمع نہیں ہوا ہے۔ وہ بچے یا پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے فارم جمع کرایا ہے، کس کو دیا ہے؟ فلاں کو دیا ہے۔ وہ فلاں ماسٹر جو ہے، یا اسکول بند ہو گیا، یا وہ صاحب کہیں غائب ہو گئے۔ اس قسم کی مشکلات ہمیں اکثر آتی ہیں اور امتحان کے نزدیک آتی ہیں۔ تو یہ اسکول، بہت سارے اسکول بہت اچھے ہیں، اور جو چھوٹے موٹے اسکول کھل جاتے ہیں وہاں کچھ غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، وہ بورڈ میں فارم جمع کراتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ایڈمٹ کارڈ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ لوگوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ سپلیمنٹ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایگزامینیشن ہال کے، آپ کی میٹرک بورڈ کے ایگزامینیشن ہال میں ایگزام دلوایا گیا تھا، وہ ایکسپیریمنٹ کیسا رہا؟ کیا نقل کی روک تھام کے لیے کیا گیا تھا، یا اس طرح کے مزید ایکسپیریمنٹس آپ لوگ کریں گے؟ اصل میں جرنل گروپ میں بہت سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں، یہاں ہمارے پاس فائن آرٹ ہے اور وہ جغرافی ہے اور مختلف قسم کے سبجیکٹ ہیں، جن میں کسی میں 10 بچے ہوتے ہیں، کسی میں 20 بچے ہوتے ہیں، تو پورے کراچی سے ملا کے وہ ان سبجیکٹوں میں کوئی 150-200 بچے کے قریب 200-250 ہوتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ پورے کراچی میں امتحان لینے کے بجائے اپنے بورڈ کے اندر جو بڑا سارا ہم نے ہال بنایا ہوا ہے، اس میں اے سی لگے ہوئے ہیں، بہت اچھا ہال ہے، تو اس کے اندر ہم نے ان بچوں سے امتحان لے لیا تھا کہ بورڈ کا بیسک پرپز ہمارا یہ تھا کہ بورڈ کا خرچہ بچے، کہ ہم جو ریمونریشن دیتے ہیں پورے کراچی کے اندر، وہ ٹیچر، اب وہاں وہ پیپر ہے نہیں، مگر ڈیفینیٹلی ٹیچر کی ڈیوٹی ہے سی سی او کی، وہ تو وہاں جائے گا انٹرنل اور ایکسٹرنل۔ وہ تجربہ ہم نے اس لیے یہاں کیا، اور ہماری خواہش ہے کہ اگر اس طرح کے ہمیں بڑے ہال ملیں تو ہمارے ایگزامینیشن سینٹر بھی ایسی جگہوں پہ ہوں تاکہ بچہ کمفرٹیبل بھی ہو، اور وہاں ہم سی سی ٹی وی کیمراز بھی ہم نے لاسٹ ایئر سپلیمنٹری امتحان میں کوئی 6-7 سینٹر چوز کیے تھے، وہاں ہم نے سی سی ٹی وی سے بورڈ میں کنیکٹ کیا تھا، تو ہم بورڈ پہ بیٹھ کے اس کو مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ تو اس سال بھی ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ، گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ مل کے ہم بہت سارے سینٹروں میں سی سی ٹی وی کیمراز لگائیں گے۔ کراچی کے بہت سارے اسکول بہت اچھے اسکول ہیں۔ اچھا، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، عمران صاحب ہیں کراچی سے۔ جی عمران صاحب پوچھئے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ لائن ہماری ڈراپ ہو گئی ہے۔ اچھا چیئرمین صاحب، اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ پیرنٹس ایک بار پھر اگر پیرنٹس کی طرف آئیں تو جی انہوں نے اس طرح کے بھی معاملات بتائے ہیں کہ اسکولز کی جانب سے ایگزامینیشن فیس یا فارم کی جو فیس جمع ہوتی ہے ایڈمٹ کارڈ کے لیے، یا ایگزامینیشن فارم جب جمع ہوتے ہیں ان کی فیسز زیادہ لی جاتی ہیں۔ اگر 2000 روپے فیس ہے تو وہ 3000 یا 3500 روپے چارج کرتے ہیں ان سے۔ تو اسکولز کو کیا اس قانون کے تابع نہیں لایا جا سکتا کہ جی 2000 روپے فیس ہے تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ 2200 روپے لے لیں، آپ لوگ آدھے سے زیادہ فیسز کیوں لے رہے ہیں؟ ہاں، یہ شکایتیں نا میرے پاس بھی آتی ہیں، مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ ڈائریکٹر جنرل اسکول اور اینڈ کالجز جو ہیں
پرائیویٹ اسکول کے وہ ان کو کیٹر کرتے ہیں, وہ ان کی اتھارٹی ہیں جو ان کو روک سکتے ہیں. اچھا بورڈ کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. بورڈ کے پاس معاملات جب آتے ہیں جب یہ اسکول ہمارے پاس لے کر آتے ہیں بچوں کے فارم, ہم ان کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں میں نے کراچی کے پیرنٹس سے کہا ہے کہ وہ ہماری ویب سائٹ جو ہے بورڈ کی اس کو ایکسیس کریں, ہماری ویب سائٹ پہ لکھیں, ان کو جواب مل جائے گا. ہماری اتنی اچھی ویب سائٹ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انرولمنٹ کی فارم کی فیس 100 روپیز اور انرولمنٹ کی فیس صرف اور صرف 600 روپے ہے اگر وہ ڈیو ٹائم پہ ادا کیے جائے. 9 کی فارم کی فیس 1300 روپے ہے. میٹرک کی فیس جو ہے وہ جو فریش بچے ہیں ان کے لیے 1500 روپے ہے, اور جو فیلوور بچے ہیں جن میں 1-2 پیپر شامل ہوتے ہیں ان کے لیے 1600-1700 روپے ہے. تو اس سے زیادہ ہماری فیسیں نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. اور جو پرمیشن کی فیس اور ٹرانسفر کی فیس ہے وہ بھی اگر ڈیو ڈیٹ میں ہو تو آئی تھنک دے آل لیس دین 1000 ہیں, کوئی 400 ہیں, کوئی 600 ہیں. لیکن جب یہ جولائی کا کام لوگ دسمبر میں آ کے کریں گے تو اب وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا. تو دیکھیں ہماری ویب سائٹ کو ایکسیس کیجئے, اس پہ آپ لکھیں تو آپ کو جواب بھی مل جائے گا, انشاءاللہ اس کا لکھا ہوا جواب مل جائے گا. اور ہمارے بورڈ سے آ کے انفارمیشن سے پوچھیں تو آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. اور میں اسکولوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں ہماری فیسیں 2000 ہیں ہی نہیں, ہماری انرولمنٹ کی فیس 600 ہے. مجھے ایسی بھی خبریں ملی کہ آپ نے تو 3000 کر دیے, پر ناٹ ایٹ آل, نوٹیفیکیشن دکھایا. اور ہم اخبار میں بھی یہ چھاپتے ہیں, اور اب آپ کے چینل نے بہت اچھا ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے. تو میں اس پلیٹ فارم سے سب پیرنٹس کو بتانا چاہتا ہوں کہ انرولمنٹ کی ڈیو ڈیٹ پہ جو فیس ہے وہ 600 ہے, اور وہ یقیناً اب کئی مہینے ہو گئے. اور جو میٹرک کے فارم ہے اس کی ڈیٹ 30 تاریخ تک ہم نے ایکسٹینڈ کی ہے, اور وہ بھی فیس جو ہے وہ 1500 اور 1700 ہے. اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, سہیل صاحب ہیں کراچی سے. جی سہیل پوچھئے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سہیل آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ فیس کیا ہے؟ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں ورنہ آپ کی اور ہماری بات نہیں ہو پائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ویب سائٹ وزٹ کریں. دیکھیں بہت سارا طبقہ ایسا بھی ہمارے اسکولز میں موجود ہے جن کے والدین جو ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو انٹرنیٹ چلانا نہیں آتا ہے. کیا ڈائریکٹر اسکول کی مشاورت سے یا ان کی کوارڈینیشن سے کوئی ایک لسٹ آویزہ نہیں کی جا سکتی اسکولز کے اندر, یا اسکول کو اس قانون کا پابند نہیں بنایا جا سکتا کہ آپ کا جو نوٹس بورڈ ہے اس پر ان فیسز کی لسٹ موجود ہو؟ یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ اسکول کے اندر جو بھی ان کا بورڈ بنا ہوتا ہے جہاں بچے اپنا وہ نوٹس وغیرہ دیکھتے ہیں وہاں یہ آویزہ ہونا چاہیے. اور آپ کے توسط سے ہم بھی اہتمام کریں گے اس بات کا ڈائریکٹر جنرل پرائیویٹ اسکول کے ساتھ مل کے کہ انہیں تنبیہ کریں گے. اور اب ہم جتنی بھی لیٹ فیس میں انہانسمنٹ کرتے ہیں تو ایک نوٹیفیکیشن ان کو بھی بھیجتے ہیں, تو ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ بھی وہاں اپڈیٹ کرتے ہیں کہ جو بچہ جو پیرنٹ فیس ڈیو ٹائم پہ نہیں دیں گے ان کی فیس اتنی ہوگی. لیکن پھر بھی یہ فیسیں بڑھ کے ہزاروں تک نہیں جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں اکثر لوگ بات کرتے ہیں او لیول کی, اے لیول کی, وہاں 1300-13,500 روپے ایک پیپر کی فیس ہوتی ہے. اگر بچے نے 4 پیپر دیے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کچھ سب کچھ ملا ملو کے 50,000 تک پہنچ جاتا ہے, 52,000. یس, آپ 9th کی بچہ جب ہمارے پاس انرول ہوتا ہے تو وہ 600 روپے انرولمنٹ کی, 700 روپے انرولمنٹ کی فیس دیتا ہے, 1300 روپے 9th کی فیس دیتا ہے, 1500 روپے شاید وہ میٹرک کی دیتا ہے. تو یہ سب کچھ ملا ملو کے راؤنڈ اباؤٹ 3,500 روپے بن جاتے ہیں. تو 3,500 اگر وہ ڈیو ڈیٹ پہ جمع کراتا ہے, اور اگر آپ اس کو ڈالر میں کنورٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ $22-23 ہوں گے. اگر پاؤنڈ میں کنورٹ کریں گے صرف 18 پاؤنڈ ہوں گے. لوگ پیزا کھاتے ہوں گے اس کا. اس میں ہمارا بچہ 9th میں انٹر ہوتا ہے اور میٹرک کر لیتا ہے. ہم اس کو مارک شیٹ بھی دونوں فری ایشو کرتے ہیں, ہم اس کو پکا سرٹیفکیٹ بھی ایشو کرتے ہیں, ہم ایگزام بھی کنڈکٹ کرتے ہیں اس 3,500 میں سے, اور 2 سال کا امتحان کنڈکٹ کرتے ہیں. ٹیچر کو ریمونریشن دیتے ہیں, اپنے عملے کو پینشن دیتے ہیں, گریجویٹ دیتے ہیں, بجلی کا بل دیتے ہیں, میڈیکل دیتے ہیں. ہم وی آر ناٹ ریسیونگ اے سنگل پینی فرام گورنمنٹ آف سندھ. ہم اسی پیسوں کو مطلب بیسٹ یوٹیلائز کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یو کین ناٹ کمپیئر ایپل ود اورنج. اب آپ دیکھیں سندھ کے بورڈوں کی فیس دیکھیں, 3,500 2 سال کے فیس ہے جس میں 10 پیپر کور کرتا ہے, پریکٹیکل بھی کور کرتا ہے. وہ 13,000 روپے لیتے ہیں وہ صرف ایک پیپر کے. تو ہماری فیسیں بہت کم ہیں,
اور اسی وجہ سے کچھ مسئلے بھی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں غریب اور امیر کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ادروائز اس کو غریب بڑھکا اور ہونا ہے۔ امیر کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ نائلہ صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نائلہ پوچھئے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میں کرنا چاہتی ہوں کہ جن کے بچے 5 ہیں اور غریب ہیں وہ کیسے پڑھائیں، کیونکہ گورنمنٹ 8-8 ہزار فیس لے رہی ہے 12ویں 13ویں 14ویں کے۔ یہ کیسی گورنمنٹ ہے جو بچوں کی اتنی فیس لے رہی ہے؟ کبھی 2 میں فیل کر دیتی، کبھی 3 میں فیل کر دیتی، پھر دوبارہ سپلی 2 تو پھر وہ پاس کر دیتے۔ ایسے کیسے یہ پڑھائی کی طرف توجہ آپ لوگ دے رہے ہیں؟ مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے یہ ایجوکیشن، نہ حکومت پسند ہے نہ حکومت کے یہ جو پڑھائی کروانے والے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو نائلہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا جواب ڈاکٹر صاحب پہلے ہی دے چکے ہیں کہ جو فیسز اسکولز کی جانب سے وصول کی جا رہی ہیں اس کا بورڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بورڈ کا تعلق ان فیسز سے ہے جو فیسز اس وقت ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں، جو کہ 1000 سے زیادہ کوئی فیس وصول نہیں کی جا رہی ہے۔ نائلہ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی پسند ناپسند اس کا پلیٹ فارم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل آپ کے اپنے خدشات ہوں گے، آپ کی اپنی شکایات ہوں گی، لیکن اس طرح کی غیر مہذب گفتگو نہیں کرنی چاہیے کسی لائیو پروگرام کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر ذرا بات ہو جائے ذرا اسکولز کے حوالے سے۔ دیکھیں، گھوسٹ اسکولز کے اندر بھی سینٹرز لگا دیے جاتے ہیں اور اس طرح کی شکایات بھی موصول ہوتی ہیں کہ بچوں نے یا بچوں کے والدین نے کسی دباؤ کا استعمال کر کے یا پیسے کا استعمال کر کے اپنے سینٹرز چینج کرا دیے ہیں۔ اس طرح کی مسائل کے سدباب کے لیے کیا پالیسی اب تک مرتب کی گئی ہے؟ دیکھیے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ایگزام نزدیک آ جاتے تھے تو اس سینٹرز بناتے تھے۔ اب لاسٹ ایئر بھی ہم نے بہت بہتر کیا تھا، اس سال بھی۔ یہ ایک کراچی میں ایک پرانا شور ہے جی کہ مطلب سینٹر خراب ہیں۔ آپ بہت سارے سینکڑوں سینٹر دیکھ لیں، دیکھیں بات ہے کہ 3,70,000 بچوں کا امتحان لینا ہے۔ 3,70,000 میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے بہترین سینٹر ہوتے ہیں۔ ہمارا ایکسیس ہر اچھے سینٹر کو ہوتا ہے۔ ہر اچھا سینٹر یہ کہتا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہماری جان لے لیں، مگر ہم سے ہمارا اسکول نہ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایڈمیشن ہوتا ہے اس دوران جب ہم امتحان لیتے ہیں مارچ میں یا اپریل میں، اس دوران ہمارا نیکسٹ ایئر کے ایڈمیشن کا سیشن ہوتا ہے بچوں کا، تو ہمارا وہ مارکیٹ خراب ہوتی ہے۔ سیکنڈلی ہمارا اسکول انگیج ہو جاتا ہے 15 دن کے لیے۔ آپ ہمارے بچوں کو کسی سینٹر میں بٹھا دیں۔ اچھا، اب ایک طرف تو ایک اچھا اسکول یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا سینٹر نہ لیں، دوسری طرف وہ دوسرے جو تو ہمیں کوئی سینٹر تو چاہیے ہوتا ہے نا، تو بعض دفعہ عین وقت پہ کوئی اسکول ہمیں انکار کر دیتا ہے۔ اس نے ہمیں سینٹر بنا کے دے دیا، سب کچھ ہو گیا، جب 4-6 دن رہ گئے تو اس نے کہا سر ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ٹیچر نہیں ہے، کائنڈلی نہیں سر، ہم سامان ہی نہیں اٹھاتے بورڈ سے نا ایگزام کرنے کے۔ تو ڈیفینیٹلی آپ کو 300-400 بچے جو آپ نے اس سینٹر میں ڈالیں ان کو کہیں پلیس کرنا ہے۔ تو کبھی کبھار وہ جو جلد بازی میں ہم کو ظاہر ہے ہمیں نیئر بائی اسکول چاہیے ہوتا ہے، ہم دور، اچھا اگر دور کر دیں تو بھی شکایت ہوتی ہے کہ ویسے بچے شاید گھومتے پھرتے رہتے ہوں گے، لیکن ایگزامینیشن سینٹر کے لیے سب لوگوں کی پریفرنس ہوتی ہے، تو ہم قریب کوئی جگہ دیکھ لیتے ہیں، تو اس میں کہیں ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈیلیبریٹلی بورڈ جو ہے وہ ہمیشہ اچھے سینٹر سلیکٹ کرتا ہے، اور ہمیں تھوڑی سی پرابلم آتی ہے اورنگی میں، بلدیہ میں، لانڈی میں، کیونکہ وہاں تنگ گلیاں ہیں اور اسکول اسی ایریے کا ہوتا ہے جہاں بچے سارا سال پڑھتے ہیں، تو وہاں وہ کہیں پرابلم آتی ہے۔ لیکن وہاں بھی ہم پھر ایک سی سی او کے ساتھ ایک ویجیلنس آفیسر بھی بھیجتے ہیں، وہاں ٹیمیں بھی زیادہ بھیجتے ہیں، تو ایک فرق واضح ہے۔ جو اچھا اسکول ہے، جو اچھا بچہ ہے، ہمیشہ نمبر اسی کے اچھے آتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جن انویجیلیٹرز کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو تربیت یافتہ نہیں ہوتے، ان کی ڈیوٹیز لگا دی جاتی ہیں، ہاں ٹھیک ہے وہ بیٹھتے ہیں موبائل پہ لگے رہتے ہیں، یا کچھ لوگ تو ڈائجسٹ بھی لے کے آتے ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں، بچے پیپر کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے کر رہے ہوں۔ ان کے لیے کیا اس وقت پالیسی بنائی جا سکتی ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی ٹریننگ سیشنز رکھے جا سکتے ہیں، یا ان کی ٹریننگ کے لیے کوئی اور اقدامات بروئے کار لائے جا سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، بہت اچھا کوشچن ہے۔ اصل میں بورڈ جو ہے وہ جو اسکول کے ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل ہوتا ہے اس کو سپرنٹینڈنٹ اپائنٹ کرتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے پاس تقریباً 400 کے قریب ایگزامینیشن سینٹر ہوتے ہیں، تو ہم 400 لوگوں کو انٹرنل سپرنٹینڈنٹ بناتے ہیں جو اس اسکول کے ہوتے ہیں، جس میں ہمیں سینٹر چلانا ہوتا ہے، کیونکہ باہر کا آدمی آگے سینٹر نہیں چلا سکتا، وہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل ہوتا ہے۔ ہم باہر سے سی سی او بھیجتے ہیں، جو کنٹرولنگ آفیسر ہوتا ہے وہ پیپر لے کے جاتا ہے، وہاں واچ کرتا ہے، ویجیلنس آفیسر بھیجتے ہیں۔
اب جو انویجیلیٹر کا انتخاب ہے وہ بورڈ نہیں کرتا، بلکہ انویجیلیٹر کا انتخاب وہ پرنسپل کرتا ہے جس کے ساتھ وہ ٹیچر پورے سال کام کرتے ہیں. تو ہماری ریکویسٹ ان سے یہی ہوتی ہے کہ جو بیسٹ ٹیچر ہیں، جو فٹ ہیں، جو مینٹلی پریپیئر ہیں کہ ہاں یہ ایگزام ایک بڑا نیشنل کاز ہے، اس کے تحت اس کو امتحان لیں. تو یہ ہم نے لاسٹ ایئر بھی ایک سیشن کیا تھا تمام سپرنٹینڈنٹس کے ساتھ، اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ ہم بیسٹ امنگ بیسٹ جو ہے وہ چوز کریں گے جو انویجیلیٹر ہیں. اور بنیادی طور پہ سینٹر کو مینیج کرنا، کلاس کو مینیج کرنا، اس ہال کو مینیج کرنا جہاں امتحان ہو رہا ہے، یہ انویجیلیٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ اچھے ہوں اور ذمہ دار ہوں اور اپنے آپ کو اس کو ایک فرض سمجھیں تو نہ چیٹنگ ہوگی نہ کوئی اور پرابلم ہوں گے. لیکن ہماری اس دفعہ بھی ایک ٹریننگ سیشن ہوگا تو ہم ان سے اور کہیں گے کہ جہاں کہیں غیر ذمہ داری ہوتی ہے انویجیلیٹر کی طرف سے. میں نے بہت سارے اسکول وزٹ کیے، سینٹرل کے، گلشن کے، ناظم آباد کے، ڈی ایچ اے کے، صدر کے. آئی فاؤنڈ دیر ور ویری گڈ انویجیلیٹرس اینڈ دے آر ڈوئنگ دیئر جاب پرفیکٹلی. لیکن جو مضافاتی علاقے ہیں جہاں ہمیں اسکول، اب کونگر ولیج ہے، کوئی اور کراچی کے علاقے ہیں جو اتنی دور ہیں، اچھا ان کے بچوں کو اگر سینٹر بنایا جائے تو وہ سینٹر تقریباً ان سے 10 کلومیٹر دور ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اگر 10 کلومیٹر دور ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی پرابلم ہوں گے، روز بچے کیسے آئیں گے، کوئی حادثہ کوئی. تو اس صورت میں ہم ان کے سینٹر ان کے نزدیک کہیں بنا دیتے ہیں، اور وہ ہمارے ریچ سے بھی ذرا زیادہ دور ہوتے ہیں تو وہاں کہیں پرابلم آتی ہے. لیکن جنرلی طور پہ یہ انٹرنل سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہے کہ انویجیلیٹر ٹرینڈ انویجیلیٹر کرے. اور گورنمنٹ نے تو بہت این ٹی ایس کے بڑے ٹرینڈ بچے بھیجیں. تو پرائیویٹ اسکول اور یہ دیگر انشاءاللہ اگر تعاون کرتے رہیں گے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی ہے کہ اکثر آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ نقل مافیا کی جو اقدامات ہیں یا نقل مافیا کی جو جڑیں ہیں وہ ہمارے سسٹم میں پھیلی ہوئی ہیں. بہت سارے گورنمنٹ اسکولز کی جو ہے وہ اس طرح کی کمپلین آتی ہے کہ میڈیا والا اگر کوئی گھسا ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے، باہر اندر سے کنڈی لگا لی جاتی ہے یا دروازہ لاک کر کے اندر چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. ان اسکولز کے لیے میٹرک بورڈ کی جانب سے کوئی کمپلین لانچ کی جاتی ہے ڈائریکٹر اسکولز کے حوالے سے؟ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن اور تمام 6 ڈی اوز کراچی میں 6 ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں، ان سب کو ویجیلنس ٹیم میں ہم رکھتے ہیں. اور ہر اس کا ہیڈ جو ہے اس کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہوتا ہے جو اپنے علاقے کے تمام گورنمنٹ کے اسکولوں کو جانتا ہے. اور ان کے اوپر جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹر اسکول ہوتے ہیں. اور ان کو بھی ہم نے یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور بہت بڑا اچھا تندہی سے کام کرتے ہیں. تو بعض گورنمنٹ اسکولوں کی اچھا گورنمنٹ اسکول جو ہم سلیکٹ کرتے ہیں وہ 20% ہوتے ہیں، باقی 80% ہم پرائیویٹ اسکول سلیکٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کریڈٹ دوں گا کہ پرائیویٹ اسکولوں میں ہمیں ہمارے بچے کو پانی بھی مل جاتا ہے، پنکھے بھی مل جاتے ہیں اور اچھا انوائرمنٹ مل جاتا ہے. کوئی چھوٹے اچھا اور بہت سارے پرائیویٹ اسکول تو ہم نے یہ سلیکٹ کیے، لوگ کہہ رہے تھے چھوٹے ہیں، لیکن جب میں نے وزٹ کیا اس موسم میں تو وہاں جنریٹر چل رہا تھا، کیونکہ بجلی کو مطلب کہ الیکٹرک کو خالی رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں تو کوئی آلٹرنیٹ دیکھنی چاہیے. تو وہاں جنریٹر بھی ہیں. تو گورنمنٹ اسکولوں میں یہ فیسلٹی نہیں ہے تو ہم مجبوری میں کچھ گورنمنٹ اسکول لے لیتے ہیں. لیکن گورنمنٹ اسکول کی پریمیسز بڑی بہت ہوتی ہے، اس میں ہم 700-800 بچے کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، اس لیے ہم سلیکٹ کرتے ہیں. لیکن اب وہ کنڈی والی باتیں تو قصے پارینہ ہو گئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا بادشاہ ہے جس کو جو چلیں ٹھیک ہے، ہاں خود اسے ڈر لگتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر سعید الدین صاحب، چیئرمین بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن اور چیئرمین IBCC ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت اچھی بہت پازیٹیو گفتگو ہوئی ہے، مزہ آیا بات کرنے میں. اور میں پیرنٹس کو ایک بات آپ کے توسط سے کہوں گا کہ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ساری فیسز چیک کر لیا کریں. اور اب تمام کراچی کے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ کوئی کوشچن کر لیں، آپ کو تھوڑی دیر بعد اس کا جواب مل جائے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ اسکولوں کو، تاکہ آپ اسکولوں کو بتا سکیں کہ یہ فیس جن پیرنٹس کو نہیں پتا ان پیرنٹس کو ویب سائٹ کا نام بتا دیجیے. ویب سائٹ کا چلیں ٹھیک ہے، بعد میں پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر سعید الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے لوگوں کی بھی کثیر تعداد موجود ہے جو کہ اس تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جو کہ چاہتے ہیں کہ بچے اپنی محنت سے آگے بڑھیں، اپنے والدین کے پیسے کے بلبوتے پر نقل کی جو ہے وہ سہارا لیتے ہوئے آگے نہ بڑھا جائے یا پھر کسی بھی طاقت کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بچے پھر معاشرے کا مستقبل نہیں بن سکتے، ہمارے مستقبل کے معمار نہیں بن سکتے. وہ بچے محض اس معاشرے کے اوپر ایک بدنما داغ ہی ثابت ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.